लाउंज से बातों का शोर कमरे तक सुनाई दे रहा था। सना और सैरिश अपनी अम्मी के साथ आई थीं और हस्बे मामूल इनकी आमद पे इरम और सोनिया भी चली आई थीं। वो अभी तक कमरे में ही थी, इनसे नहीं मिली थी। अम्मा दरवाजे पे 2 दफ़ा आकर बाहर आने का कह चुकी थी। अब तो बुखार भी उतर गया है, बाहर आ जाओ। वो कब से आई हुई हैं, अच्छा नहीं लगता। और फिर भी वो कुछ कहे बिना बैठी रही। दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से मिलने को। फिर काफ़ी देर बाद उठी और अपना बैग खोला ताकि कोई जोड़ा निकाले। अभी पहनना लिबास मलगजा सा हो रहा था। ग्रे शलवार कमीज़ और साथ में पता नहीं कि जोड़े का गुलाबी दुपट्टा पहनने बहुत बिखरे बिखरे से हुलिये में वो बीमार सी लग रही थी। बैग खोल के ढक्कन उठाया तो सामने कपड़ों पर गिफ्ट पैक में मलबूफ एक पैकेट रखा था। इसने पैकेट उठाया। कुछ मध्यम मध्यम सा याद था कि सफ़ीर ने जाते हुए ये इसके हवाले किया था। शायद हलीमा आंटी ने दिया था। इसने रैपर फाड़ा। अंदर बहुत खूबसूरत सफ़ेद अनसिली सिल्क का कपड़ा था। साथ में एक छोटा सा कार्ड भी लगा हुआ था। इसने कार्ड उठाया। हया के लिए बहुत दुआओं के साथ, तुम हमेशा पूछना चाहती थी कि तुम्हारे साथ फ़्लाइट में उस्मान ने सामने बैठी तुर्क औरत से क्या कहा था ताकि वो तुमसे ज़्यादा फ्रैंक ना हो सके। तो मैं तुम्हें बताई देती हूँ। उन्होंने इसे कहा था कि हमने ऐसी डिश का ऑर्डर दिया है जिसमें इंडियन स्टाइल की तली हुई प्याज भी शामिल है। और बात यह है कि हया के तुर्क औरतों को तली हुई प्याज की खुशबू से सख्त एलर्जी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाह रहे थे कि कहीं किसी अजनबी से बेतकल्लफ़ी से तुम्हें नुकसान ना हो। हम अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, फ़कत हलीमा और उस्मान। इसके चेहरे पे अफसरदा सी मुस्कुराहट उमड़ आई। कुछ बातें अधूरी भी रह जाएं तब भी इनकी तिश्नगी नहीं होती। जैसे डीजे को गुड मॉर्निंग डीजे कहने वाला लड़का इसे नहीं मिला था। वो कौन था वो कभी नहीं जान पाएगी। और कौन जाने कि इसको खुद भी पता था या नहीं कि डीजे इस दुनिया से चली गई है। कौन जाने। इसने बैग से कपड़े इधर उधर किए, आगे पीछे हर जगह देखा। फिर दूसरा बैग खोला। इसका विंड चाइम कहीं नहीं था। पता नहीं वो इसे कहाँ भूल आई थी। दिन इतना ख़राब हुआ इस बात से कि वो लिबास बदले बगैर बाहर कैचर में बांधे ही बाहर आ गई। मतलब हद हो गई। एकदम से हमें इतनी सुना दी। रज़ा भाई ने, हमारा क्या कसूर, और फ़ायज़ा वगैरह, इनको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। सना लाउंज के सोफ़े पे बैठी ज़ोर शोर और खफगी से कह रही थी। हया का आता देखा तो बात रोक कर जल्दी से उठी। हया आपा किधर हैं? आप सब कह रहे थे कि आप आते साथ ही बीमार पड़ गई हैं। वो बड़े इत्तेफाक से इसके गले लगी। हया ज़बरदस्ती ज़रा सी मुस्कुराई। सोनिया भी अच्छे से मिली। बाकी सहरिश और इरम तो अपने अपने मूड में थी, मगर इसे कहाँ परवाह थी। नताशा अपने मसरूफ़ अंदाज में बेनियाज सी सोफ़े पे बैठी मैगज़ीन के वर्क पलट रही थी। तो फिर क्या तुमने फ़ायज़ा से शिकायत की? वो सब बैठ गईं तो सोनिया भाभी ने सना को तफक्कुर से देखते हुए सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। लाउंज की वस्त मेज़ पे शीशे के प्याले में स्ट्रॉबेरीज भरी थीं। दरमियान से कई कटी हुई सुर्ख रसीली स्ट्रॉबेरीज। सैरिश बात सुनते सुनते एक एक फल कर खा रही थी। हाँ, आज जाकर फ़ोन करती हूँ फ़ायज़ा बाजी को। हद है। फिर हया को देखकर सना वजाहत करने लगी। फ़ायज़ा बाजी ने पता है क्या किया? क्या? हया ने इसी के अंदाज में दोहराया। इसे कोई दिलचस्पी ना थी। फ़ायज़ा अरसल की बहन थी और अरसल वो था जिसके वलीमे की रात ताया अब्बा ने इसकी बेइज्जती की थी। फ़ायज़ा बाजी ने असल भाई के वलीमे की तस्वीरें फ़ेसबुक पे लगा दी। चलो अपनी लगाती खैर थी, मगर हमारी टेबल की भी 3 तस्वीरें एल्बम में लगा दी और प्राइवेसी पब्लिक कर रख दी। रज़ा भाई ने देखा और फिर हमें ही सुनाने लगे। अब फ़ायज़ा बाजी से पूछो कहाँ की एथिक्स है ये कि किसी और की तस्वीरों यूँ लगा दो। वो बस खामोशी से सना को देखती रही। इसका जहन कैलस की सरहद से आगे नहीं बढ़ा था। आपकी तस्वीर भी थी, सना ने याद करके बताया। इस पे वो ज़रा सी चौंकी। मगर आपकी तो खैर है, आपने तो लिपेट कर दुपट्टा लिया हुआ था ना, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है। मगर मेरी तो अच्छी खासी क्लास ले ली भाई ने। वो सख्त रंजीदा थी। गालिबन इनके घर आते हुए ही रज़ा से इनका काटा हुआ था। हाँ, हया का दुपट्टा ना हुआ।
سلیمانی چوگا ہوا۔ ارم ذرا سی ہنسی۔ حیا نے نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی شیشے کی پلیٹ پہ رکھی اسٹرابیری کو کاٹنے میں پسار رہی تھی۔ پھر کانٹا منہ میں لے جاتے ہوئے اس نے حیا کو دیکھا۔ حیا کی نگاہوں میں کچھ تھا کہ ارم بے اختیار دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ایک تو پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کو اپنے دوستوں کا اتنا خوف کیوں ہوتا ہے۔ ایسے ہم سارے زمانے میں بغیر دوپٹے کے گھومتے رہیں تب کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر بھائی کی یونیورسٹی کے سامنے کار میں بھی گزرو تو بس ہاتھ اندر کرو، سر پہ دوپٹہ لو۔ میرا کوئی دوست گزر رہا ہو تو دیکھنا نہیں۔ اف، ثنا رضا کی نقل کرتے ہوئے بولی تو سحرش ہنس دی۔ ارم فقط مسکرائی، پھر اس نے حیا کو دیکھا۔ وہ ابھی تک خاموش مگر گہری نظروں سے ارم کو دیکھ رہی تھی۔ ارم ذرا جزبز ہو کر دوبارہ ثنا کو دیکھنے لگی۔ جہان نہیں آیا تمہارے ساتھ حیا؟ سحرش نے بات کا رخ پھیرا تو حیا نے نگاہیں اس کی طرف پھیریں، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اچھا تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ آئے گا۔ معصوم سا سوال تھا مگر اسے بہت زور سے چبھا۔ سونیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے یقیناً سحرش کا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا۔ کہا تھا مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ اس نے فقط یہی کہا، کوئی صفائی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی منہ توڑ جواب نہیں۔ اب تو کس بات کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اچھا، سحرش نے ذرا سے شانے اچکائے ہوئے آگے ہو کر ایک اور اسٹرابیری اٹھائی۔ حیا نے سرخ پھلوں سے بھرے پیالے کو دیکھا۔ سرخ رسیلا پھل، سرخ جوتے، بیسن کے کنارے پہ لگا خون کا سرخ قطرہ۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے کمرے کی طرف گئی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ نتاشا اسی طرح بے نیاز سی میگزین کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ حیا باجی، آپ کا فون ہے۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے عائشہ کو میل لکھ رہی تھی جب نور بانو نے دروازے سے جھانک کر صدا لگائی۔ وہ اچھا کہہ کر سینڈ کا بٹن دبا کر اٹھی اور باہر آئی۔ زندگی میں نا امیدی اتنی بڑھ گئی تھی کہ فون کی گھنٹی پہ بھی چونکنا چھوڑ دیا تھا۔ میجر احمد اسے لینڈ لائن پہ کبھی بھی کال نہیں کیا کرتا تھا، سو اسے دلچسپی نہ تھی کہ کس کا فون ہے۔ ہیلو، اس نے کریڈل کے پاس رکھا الٹا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ بہت شکریہ میری بات سننے اور سمجھنے کا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ ولید کا مسکراتا لہجہ، اسے لگتا تھا کہ سارے احساس مر گئے ہیں، مگر ایک بال سا اندر سے اٹھا تھا۔ ہاں، ابھی دل میں کچھ زندہ تھا۔ جو بھی کہنا ہے صاف کہو۔ وہ بے لہجے میں گھرائی۔ میرے خلاف وہ کیس واپس لے کر آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک عقل مند خاتون ہیں۔ لمحے بھر کو اس کے اعصاب مفلوج سے ہو گئے۔ کیس واپس؟ اس نے تو نہیں، پھر کس نے؟ میں نے تمہارے خلاف کوئی کیس واپس نہیں لیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دباؤ پہ ہی یہ ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ یہ کال آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کی تھی، اور یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم پھر کب مل رہے ہیں۔ وہ جیسے بہت مسرور اور مطمئن تھا۔ اس کے انداز جوار بھاٹا پکنے لگا۔ بامشکل اس نے ضبط کیا۔ میں فون رکھ رہی ہوں۔ کل دوپہر 1 بجے میں جناح اوپر والے پیزا ہٹ پہ آپ کا انتظار کروں گا۔ ضرور آئیے گا۔ مجھے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں کیونکہ ابھی وہ آرکیٹیکٹ والا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے میں آ جاؤں گی؟ وہ وار ہوتی ہوئی کمزور لڑکیاں جو تم جیسوں سے ڈر جاتی ہیں۔ مائی فٹ، اتنا غصہ آیا تھا کہ دل چاہا یہ فون دیوار پہ دے مارے۔ آپ کو آنا ہوگا۔ یاد رکھیں وہ ویڈیو میرے پاس ہے۔ اگر آپ نہیں آئیں تو میں آپ کے گھر آ کر وہ ویڈیو آپ کے ہی ٹی وی پہ چلا کر دکھاؤں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے لہجے کی صفاقی، حیا کا دل لرزا کے رہ گیا کہ مگر جب بولی تو آواز مضبوط تھی۔ تو پھر تم کر گزرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تم سے یوں ملنے چلی آؤں گی۔ جہنم میں جاؤ تم، کہہ کر اس نے فون زور سے کریڈل پر پٹکا، پھر تیزی سے مڑ کر ابا کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ٹائی کی ناٹ صحیح کر رہے تھے، آفس جانے کے لیے بالکل تیار۔ ابا، کیا آپ نے ولید کے خلاف کیس واپس لے لیا؟ وہ پریشانی سے کہتی بنا اجازت اندر آئی۔ سلیمان صاحب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر واپس شیشے کے سامنے ہو کر ٹائی کی ناٹ تنگ کرنے لگے۔ ہاں، واپس لے لیا۔ مگر کیوں؟ وہ صدمے سے بولی۔ پہلی بات یہ کہ وہ بہت ہی کمزور کیس تھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی خاص گواہ نہیں ہے، اور تیسری بات اس کی گاڑی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ فرقان بھائی کو چوٹ گرنے سے آئی تھی،
اس لیے اس کیس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اب پرفیوم اٹھا کے خود پہ سپرے کر رہے تھے۔ بیماری نے ان کے پہلے سے کافی کمزور کر دیا تھا، لیکن اب وہ دن بہ دن روح باصحت تھے۔ مگر ابا، آپ جانتے ہیں کہ اس نے مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی۔ حیا، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑوں گا۔ آرکیٹیکٹ کے ساتھ مل کر جو اس نے بے ایمانی کی ہے، اس پہ میں اسے آڑے ہاتھوں لوں گا۔ تھوڑا انتظار تو کرو۔ لیکن ابا کی بات کے برعکس ان کا لہجہ غیر سنجیدہ تھا۔ وہ مزید سنے بغیر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ تایا فرقان کے گھر تھی۔ تایا ابا اور سائمہ تائی ڈرائنگ روم میں اکیلے ناشتہ کر رہے تھے۔ لڑکے کام پر تھے۔ سونیا اور ارم بھی ساتھ نہ تھیں۔ تایا ابا، وہ پریشانی سے ان کے پاس آئی۔ آؤ حیا، طبیعت کیسی ہے؟ وہ ہمار لہجے میں بولے، ساتھ ہی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے پہلے جیسی محبتیں بھی نہیں، مگر پچھلے کچھ عرصے والی رکھائی بھی نہیں، درمیانہ سا انداز۔ تایا ابا، آپ لوگوں نے ولید کے خلاف کیس کیوں واپس لے لیا؟ وہ بے چینی سے وہیں کھڑے کھڑے بولی۔ سائمہ تائی اس کے لہجے پہ بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھنے لگیں۔ میں نے نہیں لیا، تمہارے ابا نے لیا ہے، اور وہ اتنے غلط بھی نہیں ہیں۔ کیس کمزور ہے، وقت اور پیسے ضائع کرنے کا فائدہ؟ مگر اس طرح تو وہ اور بھی شیر ہو جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ حیا ہم سب ٹھیک ہیں۔ چوٹ مجھے لگی تھی۔ جب میں سمجھوتہ کرنے پہ مجبور ہوں تو پھر تایا ابا بھی شاید ولید کے خلاف کسی سخت کارروائی کے حق میں نہ تھے۔ کاروباری سیاستیں، اف، اور آرکیٹیکٹ والا کیس۔ دیکھو، ہم اس کو کھلم کھلا تو ڈیل نہیں کر سکتے۔ کمپنی کی ساتھ کو نقصان پہنچ سکتا تھا، مگر تمہارے ابا اس سے ضرور نپٹیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس سے کوئی نہیں نپٹے گا۔ وہ اسے صرف اور صرف اس کو آرکیٹیکٹ والے کیس کا ڈراوا ارادے رہے تھے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھ سکیں۔ شطرنج بساط سیاست، آپ نہیں سمجھیں گے۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر جھٹکا۔ حیا جان نہیں آیا۔ سائمہ تائی نے اس کی گفتگو کو اختتام پذیر ہوتے دیکھا تو رہ نہ سکیں۔ اللہ اللہ، پھر وہی سوال۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ نہیں آ سکا تائی، آواز بھی دھیمی پڑ گئی۔ تو کب آئے گا؟ تمہارے ابا اور اماں تو چاہ رہے تھے کہ تمہارا نکاح بھی روہیل کے ولیمے کے ساتھ اناؤنس کریں، مگر تائی نے ہنکارا بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ نامکمل معنی اخذ کیے بغیر پلٹ دی۔ تایا ابا اس وقت اخبار کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ہر کوئی پوچھتا تھا کہ وہ نہیں آیا، کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ سب اپنے مفاد کی بات پوچھتے تھے۔ جہان کی تو کسی کو فکر نہ تھی۔ اس کی میل پہ عائشہ کا جواب آ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شام میں آن لائن ہوگی، تب وہ دونوں بات کریں گی۔ وہ عائشہ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اپنا دکھ اور اضطراب کسی سے بانٹنا چاہتی تھی۔ کسی سپاہی کی بیوی ہو کر دونوں ہفتوں مہینوں اس کا صبر سے انتظار کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ اب جان پائی تھی۔ کیسی ہو؟ اسکرین پہ عائشہ کا شفاف خوبصورت چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھی تھی اور بات کرتے ہوئے وہ شیشے کی ننھی پیالی سے ترک چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کیسی ہوں، وہ اداسی سے بولی تھی۔ ملگجے لباس اور کیچے سے بندھے بالوں میں حیا بہت کمزور اور افسردہ دکھائی دیتی تھی۔ کیا ہمارا اناتولیہ اچھا نہیں لگا؟ عائشہ نے حیرت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ پیالی سائڈ پہ رکھی۔ کپاتوکیا وسطی اناتولیہ میں واقع تھا۔ نہیں، بہت اچھا لگا، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ بہاریں بتا رہی تم لوگ انقرہ بھی گئے تھے، کیا اس کے جانے کے بعد تم نے انقرہ دیکھا یا واپس آ گئی؟ میں کیلس چلی گئی تھی، اس کے لبوں سے پھسلا۔ چائے کی پیالی اٹھائی عائشہ ذرا چونکی تھی۔ اچھا، کس دن گئیں تم کیلس؟ اتوار کو گئی تھی، منگل کی دوپہر واپس آ گئی۔ اب چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ عائشہ چند لمحے کو سوچتی رہی تھی۔ پیالی اس کے ہاتھ میں تھی، مگر وہ اسے لبوں تک لے جانا جیسے بھول گئی تھی۔ کیا بارڈر وہاں سے بہت قریب پڑتا ہے؟ ہاں، بہت قریب۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پھر سے وہی رات گھوم گئی، وہ خوفناک برستی بارش والی رات۔ تو کیا بارڈر کی ساری خبریں کیلس میں لوگوں کو مل جایا کرتی ہیں؟ کس قسم کی خبریں عائشہ؟ اس نے چمبے سے اسکرین کو دیکھا۔ مطلب جو لوگ اللیگل بارڈر کراس کرتے ہیں، ان کی گرفتاری کی خبریں۔ کیا منگل کی صبح تم نے کوئی ایسی خبر سنی تھی؟ وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی، اور لمحے بھر کے لیے حیا کو لگا اس کی سانس رک گئی ہے۔ وہ اپنی بہن کے جاسوس ہے، ساری باتیں اس کو بتاتی ہوگی۔
تمہارا موبائل تمہارے پاس تھا بہارے، کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے؟ عبد الرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا۔ حیا، عائشہ نے سے پکارا۔ وہ چونکی، کڑیاں سے کڑیاں ملائیں تو ایک عجیب سا خیال ذہن میں ابھرا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عائشہ کسی کو، پولیس کو کیوں بتائے گی؟ مگر پھر وہ بارڈر کی گرفتاری کے بارے میں سننے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی تھی؟ ہاں، پیر اور منگل کے درمیانی رات وہ بارڈر کراس کر رہا تھا عائشہ، مگر سیکورٹی اہلکار اس کے انتظار میں تھے۔ وہ گرفتار ہوا یا مارا گیا میں نہیں جانتی، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ اس کے انتظار میں تھے کیونکہ تم نے ان کو بتایا تھا، ہے نا؟ پتہ نہیں کیسے یہ سب اس کے منہ سے نکلا تھا۔ لاشعور میں جڑتی کڑیاں مل کر ایک ایسی زنجیر بنا گئی تھیں جس نے ان کے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا۔ عائشہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ حیا کو لگا وہ انکار کر دے گی، مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں، میں نے ان کو کال کی تھی، یہ میرا فرض تھا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک قومی مجرم قانون توڑنے جا رہا ہے تو مجھے سیکورٹی فورسز کو بتانا چاہیے تھا۔ وہ بے یقینی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے آرام سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ مرحبا حیا، بہارے کہیں پیچھے سے آئی اور بہن کے کندھے سے جھول کر چہک کر اسکرین میں دیکھا۔ حیا نے جواب نہیں دیا، وہ ابھی تک عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن مجرم نہیں تھا عائشہ، وہ مجرم نہیں تھا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے عائشہ گل ٹھہری۔ اس کی آنکھوں میں چمپا ابھرا۔ عبد الرحمن کا کیا ذکر؟ حیا نے لب کھولے مگر رک گئی۔ اس کے اندر ابلتا غصہ، بے یقینی، سب کچھ رک گیا۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ تم نے عائشہ، ہم عبد الرحمن کی بات کر رہے ہیں جسے میں نے کیلس میں کھو دیا ہے، بے بسی سے اس نے کہنا چاہا۔ بہارے کبھی عائشہ کو دیکھتی اور کبھی اسکرین کو۔ چائے کی پیالی بے اختیار ایک طرف رکھتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھری حیرت اب بے یقینی میں بدل گئی تھی۔ عبد الرحمن کیلس میں کیا کر رہا تھا؟ تم جانتی ہو وہ کیا کر رہا تھا؟ تم نے سیکورٹی کو بتایا اس کے بارڈر کو کراسنگ کا؟ حیا، وہ کیلس میں نہیں تھا، اسے انقرہ سے جرمنی جانا تھا۔ وہ کیلس کیوں گیا؟ تم جانتی ہو وہ کیلس میں تھا عائشہ، تمہیں بہارے نے بتایا تھا۔ مجھے معلوم ہے۔ جذبات کی شدت سے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ بہارے گل، تم جانتی تھیں؟ عائشہ نے بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ وہ بے ساختہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ منگل کی رات بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا، کیا یہ تمہیں بہارے نے نہیں بتایا؟ وہ بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا؟ نہیں حیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ ابھی تک بے دم بخود تھی۔ میں نے اس کے بارے میں تو کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو نصوح فخری کے بارے میں بتایا تھا سیکورٹی کو۔ اس نے بارڈر کو کراس کرنا تھا منگل اور پیر کی درمیانی شب۔ وہ جہان تھا عائشہ جس کے بارے میں تم نے ان کو بتایا، اور تم نے کال ہی کیوں کی سیکورٹی کو؟ وہ دبی دبی زبان میں چلائی تھی۔ اس رات کے زخم، بارود کی بور، روشنی کے گولے، سب پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ کیونکہ مجھے عبد الرحمن نے ایسا کرنے کو کہا تھا، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ بہارے نے تائید میں سر ہلایا۔ میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے ان کی باتیں سنی تھیں چرچ میں، اور حیا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ عائشہ، تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی۔ گود میں رکھا موبائل جانے کب سے بج رہا تھا۔ بہارے، نمبر پہ لکھا نام بہت محبت سے لے کر اس نے آنے کو بتایا اور سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ایران سے ہزاروں کلومیٹر دور وہ ہلارا وادی کے چرچ میں کھڑا بہارے کے فون کو کان سے لگائی کہہ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ چرچ کے کھلے دروازے سے بیرونی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں جو پہاڑ کے نیچے تک جاتی تھیں۔ حیا ابھی نماز پڑھ کر نہیں آئی تھی اور بہارے کے پرس سے فون پہلے سے نکال کر اس نے اسے تصویر کھینچنے چرچ کی اوپری منزل پہ بھیجا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ترکی والے کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی۔ طمانینت کے سارے رنگ آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ بہت دن بعد اس نے عبد الرحمن کی آواز سنی تھی۔ عائشہ، یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک فیور دو گی؟ وہ چرچ کی چوکھٹ پہ میں کھڑا سیڑھیوں کو ہی دیکھ رہا تھا
حیا کے آنے سے پہلے سے بات ختم کرنی تھی۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ تم ترکی کے سب سے بڑے بارڈر کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کون سا بارڈر؟ ترکی کی اور شام کا۔ دوسری جانب وہ چونکی تھی۔ ہاں، اس بارڈر کا ایک قومی مجرم اس منگل کی رات کو اس کراس کرے گا، غیر قانونی طور پہ۔ ایسے میں تمہیں کچھ کرنا ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد غالباً وہ کسی اور جگہ آ گئی تھی۔ وہ بولی، ہاں کچھ کہو پھر، میں سن رہی ہوں۔ ترکی کا تم پہ فرض ہے عائشہ۔ اپنے دل سے پوچھے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم، ترکی کی ایک قومی مجرم، غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ خاموش رہی تھی۔ وہ آواز مزید دھیمی کرتے ہوئے بولا، تمہیں بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے۔ تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں۔ مگر نہیں عائشہ، گل یہ کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا کوئی آس پاس ہے؟ وہ برا مان کر ذرا خفگی سے بولی، جیسے آخری فقرے کو نظر انداز کرنا چاہ رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی سنے۔ تم سب لکھ لو، اور کمانڈر کا نمبر بھی۔ پھر وہ اسے تمام ضروری باتیں بتاتا گیا اور وہ لکھتی گئی۔ انہیں تمہاری کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگیں گے۔ تم نے 80ویں سیکنڈ کال کاٹنی ہے۔ تم یہ کرو گی نا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اور تبھی اس کو اپنی پشت پہ آہٹ کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ اندر چرچ کی سیڑھیوں پہ حرکت سی ہوئی تھی۔ کوئی آ گیا ہے، بعد میں کال کروں گا۔ وہ اس کا مرحبا سننے سے قبل ہی وہ سبک رفتاری سے آگے آیا اور سیڑھیوں کی اوٹ میں کھڑی بہار گل کو کان سے پکڑ کر باہر نکالا۔ میں ابھی آئی ہوں۔ واللہ میں نے کچھ نہیں سنا۔ چھوٹی بلی بکھلا گئی تھی، مگر وہ لب بھینچے برہمی سے اسے چرچ سے باہر لایا تھا۔ تو تم میری باتیں سن رہی تھی۔ تمہیں تمہاری بہن نے سکھایا نہیں ہے کہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سنتے؟ میری بہن کو کچھ مت کہو۔ جو تم نے سنا ہے، اگر وہ تم نے حیا کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بہارے، وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اور اگر تم نے اپنی بہن کو بتایا کہ میں نے یہ بات حیا کو بتانے سے منع کیا ہے تو میں واقعی بہت برا پیش آؤں گا۔ سیڑھیوں پہ ٹک ٹک کی آواز گونجنے لگی۔ وہ اوپر آ رہی تھی۔ جہان نے بہارے کو موبائل واپس کیا، جسے اس نے جلدی سے اپنے پرس میں ڈال دیا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی بہارے، میں نے کچھ نہیں سنا۔ وہ رواںسی ہو گئی تھی۔ حیا تب تک اوپر پہنچ چکی تھی۔